अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। ये कहानी है मुल्क अल्तमान के बादशाह सुल्तान और उसकी बेटी शहजादी महानूर की। सुल्तान बहुत ही रहमदिल था, उसकी रियाया भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। मगर आज वहाँ जश्न का समा था। तमाम लोग उस जश्न में जाने की तैयारी कर रहे थे। पूरे महल और आसपास की जगहों को दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया था। मज़े मज़े के पकवान की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अमीर गरीब सभी को इस जश्न में बुलाया गया था। सुल्तान भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसकी इकलौती बेटी महानूर की शादी थी। सब लोग जश्न में ही मसरूफ थे कि अचानक एक गूंज सुनाई देती है और हर तरफ काले बादल छाने लगते हैं और अंधेरा पूरे महल को घेर लेता है। बादशाह ये मंजर देखकर खौफजदा हो जाता है और कहता है ये सच नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और फौरन महल से बाहर भागता है और तमाम लड़कियों को और औरतों को महल के अंदर जाने को कहता है। तभी उस धुएं में से एक बहुत ही खौफनाक साया उभर कर सामने आता है और सुल्तान से कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि जो मैं कहता हूँ उसे पूरा करके रहता हूँ। तूने गलती कर दी, अब मैं अपना किया पूरा करूँगा। उसकी बात सुनकर सुल्तान कहता है कि नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा गजब ना करो, वो हमारी गलती नहीं थी, वो सब नादानी में हुआ था। उसकी हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दो। आज मेरी बेटी की शादी है, ये जुल्म मत करो। उसी वक्त हर जगह गहरा काला अंधेरा छा जाता है और तमाम कुंवारी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो साया वहां से चला जाता है और उजाला हो जाता है, मगर हर तरफ पूरे महल में लड़कियां जमीन पर बेहोश पड़ी होती हैं। ये मंजर देखकर वहां कोहराम बरपा हो जाता है। सब लोगों को लगता है कि तमाम लड़कियां मर चुकी हैं। बादशाह भी फौरन अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागता है तो वहाँ शहजादी भी बेहोश पड़ी होती है। बादशाह उसको उठाकर बिस्तर पर लिटाता है तो उसका दिल धड़कता हुआ महसूस होता है। बादशाह को बहुत सुकून मिलता है कि शहजादी सिर्फ बेहोश है। वो सब लोगों को कहता है कि हमारी बेटियां मरी नहीं हैं, बस बेहोश हैं। तो तमाम लोग सुल्तान से कहते हैं कि ये सब क्या था और वो भयानक साया कौन था जिसने हमारी बेटियों की ये हालत कर दी। आखिर आपने उसका ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया जिसका बदला वो हम सबसे ले रहा है। तो सुल्तान उनको बताता है कि जब शहजादी 16 साल की थी तो एक दिन मेरे साथ शिकार पर जाने की जिद करने लगी। मैंने भी सोचा कि अब वो बच्ची तो है नहीं और उसको भी शिकार करना आना चाहिए, इसीलिए उसको अपने साथ ले गया। जब हम जंगल पहुंचे और शिकार की तलाश कर रहे थे तभी हमें वहां एक अलग तरह का नीला फूल दिखाई दिया। वो बस एक ही था जो सबसे अलग और खूबसूरत था। इतने में शहजादी की नज़र भी उस फूल पर पड़ गई और वो उसको तोड़ने की जिद करने लगी। मैंने उसको बहुत रोका कि इसकी खूबसूरती इसके जिंदा रहने में है, अगर इसको तोड़ दिया तो ये मुरझा जाएगा। ये कहकर मैं घोड़े पर सवार हो गया और उतनी देर में शहजादी ने भागकर वो फूल तोड़ दिया। वो फूल लेकर मेरी तरफ खुशी खुशी भागती आ रही थी कि तभी एक गूंज की आवाज़ सुनाई दी और काले बादल हर तरफ फैल गए और उनमें से ये साया नमूदार हुआ जो बहुत दुखी था और रो रहा था। उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। वो यहाँ खेल रहा था, तुम लोगों को आता देखा तो फूल बनकर भेष बदल लिया। हमें इंसानों को मारने की इजाज़त नहीं और ना ही मेरे बेटे से तुम लोगों को कोई खतरा था। बस तुम लोगों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब तो मैं अपना बदला लेकर रहूँगा, जान के बदले जान। वो बहुत गुस्से में था। मैंने लाख मिन्नत समाजत की और कहा कि शहजादी अभी नादान है, उसको मालूम नहीं था कि ये आपका बेटा है। मेरी बेटी को इतनी बड़ी सज़ा मत दो, वो मेरी इकलौती बेटी है। तो वो बोला कि मैं अपने बेटे का खून तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, बदला तो मैं लेकर रहूँगा। और उसने हमें बद्दुआ दी कि शहजादी पूरी उम्र कुंवारी रहेगी। अगर तूने इसकी शादी करने की कोशिश की तो शहजादी समेत तमाम लड़कियाँ हमेशा कुंवारी रहेंगी, किसी की भी शादी नहीं होगी और इसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगा। यही मेरी बद्दुआ है और तेरी सज़ा भी। याद रखना, अगर तूने मेरी बात के खिलाफ जाने की कोशिश भी की
تو کوئی لڑکی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ پائے گی. گھر سے باہر نکلتے ہی وہ جل کر راکھ بن جائیں گی. میرے بیٹے کی موت کا یہی بدلہ ہے. اور وہاں سے چلا گیا. میں بہت رویا مگر وہ بے رحم تھا. بد دعا دی اور چلا گیا. بہت عرصہ جب وہ واپس نہیں آیا اور سب ٹھیک چلتا رہا تو میں نے اس بات کو خواب سمجھ کر بھلا دیا اور شہزادی کی شادی کا فیصلہ کیا. باقی سب تو آپ کے سامنے ہی ہیں. مجھے معاف کر دیں. میری غلطی کی وجہ سے آپ سب بھی مشکل میں پڑ گئے. سب لوگ بادشاہ کی بات سن کر اس کو کوسنے لگتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. بادشاہ چپ چاپ کھڑا لوگوں کے تانے سنتا رہتا ہے کیونکہ وہی اس آفت کا ذمہ دار تھا. 2 دن گزر گئے مگر لڑکیوں کو ہوش نہیں آیا. لڑکیوں کے ماں باپ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا. جشن کا ماحول اب ماتم میں بدل چکا تھا. بادشاہ کو بھی کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تبھی وہی گونجدار آواز پھر سے آئی اور سبھی لڑکیاں چیختی ہوئی ہوش میں آ گئیں اور کہنے لگیں کہ بہت ہی برا خواب تھا. ہم نے خود کو آگ میں جلتا دیکھا. بادشاہ فوراً شہزادی کے کمرے میں گیا. وہاں شہزادی بھی جاگ چکی تھی اور بہت حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم تھے. وہ کہنے لگی کہ ابا جان وہ جن مجھے اٹھا کر لے گیا تھا. اس نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ تو جب بھی سوئے گی میرے پاس آ جائے گی. اب تو پوری زندگی اسی طرح میری غلامی کرے گی. میں نے اس سے اس ظلم کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب تجھے وہ نیلا پھول توڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. وہ میرا بیٹا تھا جسے تو نے مار ڈالا. اب اس کی سزا تو تجھے ملے گی. پھر سلطان سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اب کبھی نہیں سوؤں گی. بادشاہ نے کہا کہ صرف تم ہی نہیں باقی تمام لڑکیاں بھی اس کی قید میں ہیں. یہ سن کر شہزادی مزید رونے لگتی ہے. پھر باہر سے آتا شور سن کر بادشاہ اور شہزادی کمرے سے باہر آتے ہیں تو وہاں 2 لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بحث کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کو محل سے باہر نہیں جانے دے رہے تھے. ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بادشاہ کی سنائی تمام بات بتائی مگر وہ کہنے لگیں کہ ہمیں ایسی کسی بات پر یقین نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور غصے سے محل سے باہر نکل گئیں. جیسے ہی انہوں نے باہر قدم رکھا وہ جلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئیں. یہ منظر دیکھ کر ان کے ماں باپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور تمام لڑکیاں خوف سے اپنے کمروں میں جا کر چھپ گئیں. بادشاہ اور شہزادی نے بھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس حادثے سے شہزادی اور بھی زیادہ ڈر گئی کیونکہ وہ اب جان چکی تھی کہ کبھی وہ محل سے باہر قدم نہیں رکھ سکے گی اور نہ ہی اس کا شادی کا خواب کبھی پورا ہو سکے گا. اتنے میں وہی گونج کی آواز پھر سے آنے لگتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. اس میں سے وہی بھیانک سایہ نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بتا کہ تجھے کیسا لگ رہا ہے. دیکھ لیا میری بات پر عمل نہ کرنے کا انجام. ان لڑکیوں کی جگہ تیری بیٹی بھی ہو سکتی تھی. اب سے 7 دن بعد آہستہ آہستہ تیری بیٹی بھی نیلے پھول میں تبدیل ہو جائے گی اور کوئی اسے بھی آ کر توڑے گا اور تیری آنکھوں کے سامنے وہ مرجھا کر اپنا دم توڑ دے گی. تب تجھے میرے درد کا اندازہ ہوگا. یاد رہے کہ تیری بیٹی اب بس 7 دن کے مہمان ہے. اور زور سے کہکا لگا کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. بادشاہ بہت روتا ہے. اس سے معافیا مانگتا ہے مگر وہ بنا کچھ سنے ہی غائب ہو جاتا ہے. اسی وقت بادشاہ کو شہنائیوں اور ڈھول کی آواز آتی ہے اور اس حادثے سے انجان بارات سلطنت میں داخل ہو جاتی ہے. مگر ہر طرف سناٹا دیکھ کر شہزادہ سلمان کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ جہاں شہنائیوں کی آوازیں گونجنی چاہیے اور پکوان کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہونی چاہیے تھی وہاں اتنی خاموشی کیوں چھائی ہے اور کوئی بندہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا. تبھی ایک ملازم پریشان حالت میں وہاں سے گزرتا ہے تو شہزادہ سلمان اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں تو شادی ہے نا, پھر ہر طرف سناٹا اور وحشت کیوں چھائی ہے اور سب لوگ کہاں ہیں؟ تو وہ ملازم شہزادے کو کہتا ہے کہ اب میں کیا بولوں, بس اتنا کہوں گا کہ آپ جلدی سے محل میں تشریف لے جائیے. وہاں ایک بہت بھیانک حادثہ ہو گیا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا, آپ خود جا کر دیکھ لیں. شہزادہ یہ سن کر بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے. اس کے دماغ میں طرح طرح کے وہم آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو لے کر فوراً محل پہنچتا ہے اور جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوتا ہے تو بادشاہ اس کو دیکھ کر فوراً اس سے گلے لپٹ کر رونے لگتا ہے. شہزادہ بوکھلا کر پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہو گیا جو یہاں ماتم چھایا ہوا ہے؟ شہزادی تو ٹھیک ہے نا؟
بادشاہ کہتا ہے کہ شہزادی ٹھیک ہے بھی اور نہیں بھی، پھر تمام واقعہ تفصیل سے شہزادے کو بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو اور بارات واپس لے جاؤ، ورنہ وہ جن شہزادی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ مگر شہزادہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک بہادر باپ کا خون ہے، میں اس آفت سے ڈر کر اپنی محبت اور آپ کو مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ شہزادی سے میں نے سچی محبت کی ہے اور میں اس سے نکاح کر کے رہوں گا، پھر چاہے مجھے اس کے ساتھ تاعمر اسی محل میں کیوں نہ رہنا پڑے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ مگر یہ ناممکن ہے، تم نے سنا نہیں اس جن نے ماہنور کو بد دعا دی ہے جس کے اثر سے وہ 7 دن کے اندر اندر نیلے پھول پہ بدل جائے گی۔ میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا، خدا کے لیے ضد مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ تبھی شہزادی بھی وہاں آ جاتی ہے اور شہزادے کو کہتی ہے کہ ابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ میرے لیے اپنی زندگی کو مشکل میں مت ڈالیں۔ تو شہزادہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اسی طرح ہر جادو کا بھی کوئی توڑ لازمی ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شہزادی آپ کی کمزوری ہے، اس لیے اس کی تکلیف سے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اسی طرح اس جن کی بھی کوئی کمزوری ہوگی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر اس کی کوئی کمزوری ہے بھی تو بھی ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے، وہ ایک جن ہے اور ہم عام سے انسان، اس کا اور ہمارا کیا جوڑ، وہ بے شمار طاقتوں کا مالک ہے اور ہم سیدھے سادے انسان ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ بولا کہ یہ جنات ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کی صفات ہمیں جھلکتی ہیں، جبکہ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان میں غصہ اور انتقام کی ضد ہے۔ ان کی طاقت بھی اللہ کی طاقت کے سامنے ہار جاتی ہے، اور اس مسئلے کا حل لے کر میں جلد لوٹوں گا، میرا انتظار کرنا۔ یہ تمام باتیں شہزادے کا والد بادشاہ قاسم بھی غور سے سن رہا تھا، تو اس نے شہزادے سے کہا کہ بیٹے تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور میرے بعد سلطنت کی تمام ذمہ داری تمہاری ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، شہزادیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے سوچ لیا ہے تو میں تمہارے اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شہزادہ کہتا ہے کہ ابا حضور میں نے آپ سے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور میں نے شہزادی اور بادشاہ سلطان سے وعدہ کیا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور شہزادی کو اپنی بنا کر یہاں سے اپنے گھر لے جاؤں گا، تو میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بادشاہ قاسم کہتا ہے کہ بیٹے مجھے تم پر ناز ہے، تمہیں میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو بنا جھجک بول دینا۔ اور وہ دونوں وہاں سے واپس اپنے محل آ جاتے ہیں۔ وہاں شہزادی کو جاگے اب کئی گھنٹے ہو چکے تھے اور اس کو نیند آنے لگی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر خود کو جگائے ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس جن کی غلامی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کوئی کب تک نیند کو روک سکتا ہے۔ آخر کار شہزادی کی آنکھ لگ گئی اور وہ اس جن کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادی کے وہاں جاتے ہی وہ کسی چیز کے پیچھے جا کر چھپ گئی، لیکن وہ جن سونگھنے کی طاقت رکھتا تھا، تو اس نے شہزادی کو سونگھ لیا اور کہا کہ سامنے آ جاؤ لڑکی، یہاں میرے سے چھپنا بیکار ہے، تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ، میری نظریں تمہیں ڈھونڈ ہی لے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادی سامنے آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہوں میری وجہ سے تمہیں بہت بڑا دکھ ملا ہے، مگر میں تب 16 سال کی تھی اور نادان تھی، اگر میں سمجھدار ہوتی تو یقین کرو میں وہ پھول کبھی نہیں توڑتی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مگر وہ ظالم جن بولا کہ معاف کرنا میری فطرت کے خلاف ہے، کیا تجھے معاف کرنے سے میرا بیٹا واپس آ جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ شہزادی کو مارنے پیٹنے لگتا ہے، پھر اس کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو یہاں تب تک قید رہے گی جب تک میرا غصہ ختم نہیں ہو جاتا، پھر چاہے تجھے کئی دن تک سونا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہ سن کر شہزادی بہت روتی ہے اور رحم کی بھیک مانگتی ہے، مگر وہ اس کو وہاں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ ادھر شہزادہ سلمان بہت پریشان ہو رہا تھا کہ شہزادی کو کیسے اس قید سے آزاد کروائے۔ تبھی ایک ملازم وہاں آتا ہے اور شہزادے کو کہتا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے پاس آپ کے مسئلے کا حل ہے، کیا میں بیان کر سکتا ہوں؟ تو شہزادہ فوراً بولا کہ جلدی بتاؤ۔ تو ملازم نے کہا کہ یہاں سے تھوڑی دور جنگلوں میں ایک غار ہے جہاں ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور دنیا سے بیزار ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا علاج بھی ان سے کروایا تھا، اس پر کسی چیز نے اثر کر دیا تھا اور وہ بے حد بیمار ہو گیا تھا، مگر بابا جی نے
نہ صرف میرے بیٹے کو بچایا بلکہ اس اثر کو بھی بے اثر کر دیا۔ اب میرا بیٹا بالکل تندرست ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ شہزادہ بولا کہ یقیناً ان اللہ والوں کے پاس ہی ان جنات سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا رحیم اور مہربان ہے۔ میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گا۔ اور وہ اپنے والد بادشاہ قاسم کو ان بزرگ کا بتا کر ملازم کے ساتھ محل سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد آبادی سے دور وہ اس غار میں پہنچ گئے جہاں ایک الگ ہی روحانیت اور سکون کا ماحول تھا، اور وہ بزرگ ایک جگہ آنکھیں بند کیے رب کی یاد میں گم تھے۔ شہزادے کے وہاں قدم رکھتے ہی بابا جی کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی اور انہوں نے تمام واقعہ دیکھ لیا اور پھر آنکھیں کھول کر ان کو بیٹھنے کو کہا۔ تو ملازم بولا کہ بابا جی یہ یہاں کے شہزادے سلمان ہیں اور بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ بابا جی بولے کہ میں یہ سب جانتا ہوں، ان کے یہاں قدم رکھتے ہی میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، بتائیے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تو شہزادہ بولا کہ بابا جی میں اپنی شہزادی کو اس جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے شہزادی کو محل میں قید کر دیا ہے اور بد دعا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ 7 دن میں نیلے پھول میں بدل جائے گی اور 1 دن گزر چکا ہے۔ بابا جی بولے دراصل جس دن بادشاہ اور شہزادی شکار پر نکلے تھے اس دن ان کے ستارے گردش میں تھے، جس کی وجہ سے وہ سب ہوا اور وہ جن ان کی حدود میں داخل ہو سکا۔ فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تو شہزادہ بولا کہ بابا جی مجھے جلد سے جلد شہزادی کو آزاد کروانا ہے، اس سے پہلے کہ وہ پھول میں بدلے اور کوئی اسے مار دے۔ آپ مجھے کوئی تعویذ یا جڑی بوٹی یا پھر کچھ بھی ایسا جادوئی سامان دے دیں جس سے میں اس جن کا مقابلہ کر سکوں۔ شہزادے کی بات سن کر بابا جی مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جلد بازی ہمیشہ کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ دراصل اس جن کا مقابلہ کرنے کے لیے یا تو ہمیں اس کی دنیا میں جانا ہوگا یا پھر اس کو اپنی دنیا میں بلانا ہوگا، مگر دونوں ہی صورتوں میں ہمارا وجود وہاں نہیں جا سکتا۔ یہ کام ہمیں دھیان میں کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا راستہ کوئی جادوئی راستہ نہیں ہے بلکہ نورانی ہے۔ اس میں ہر کام رب کی رضا اور منظوری سے ہوتا ہے۔ تم حوصلے اور صبر سے کام لو، ہر جادو کا توڑ رب کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر شہزادہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر بابا جی کہتے ہیں کہ کچھ باتیں انسان اور رب کے درمیان کی ہوتی ہیں اور انہیں تنہائی میں ہی کیا جاتا ہے۔ شہزادہ غور سے بابا جی کی باتوں کو سن رہا تھا اور پھر بولا مگر بابا جی میں تو ایسا کوئی علم نہیں جانتا، تو پھر میں بنا وجود کے وہاں جاؤں گا کیسے؟ تو بابا جی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر بعد کھول کر کہا کہ ہم جیسا کہیں ویسا کرنا۔ پھر بابا جی نے ایک دیا لیا، اس میں عطر اور تیل ڈال کر اس کو جلایا، پھر کچھ حروف شہزادے کو پڑھنے کے لیے بتائے اور آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد شہزادہ اور بابا جی ایک الگ جگہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر شہزادے نے بابا جی سے کہا کہ ہم یہاں کیسے آ گئے؟ ہم تو غار میں تھے۔ بابا جی نے کہا اس جن نے شہزادی کو خواب کے ذریعے اپنا قیدی بنایا تھا، کیونکہ ظاہری دنیا میں اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ شہزادی کو ہاتھ بھی لگا سکے، اس لیے ہم بھی عالم خواب میں اس کی دنیا میں جائیں گے۔ تو شہزادہ بولا کہ اس کا مطلب میں حقیقت میں سو رہا ہوں اور خواب میں یہاں اس کی دنیا میں ہوں۔ تو بابا جی نے کہا جو تمہیں ٹھیک لگے وہی مان لو، اور سامنے زمین پر پڑے قالین پر بیٹھ گئے۔ پھر شہزادے کو بھی اس پر سوار ہونے کو کہا۔ شہزادے کے قالین پر سوار ہوتے ہی وہ ہوا میں اڑنے لگا اور ان کو سیدھا اس جن کی دنیا میں لے گیا۔ بابا جی نے شہزادے کو کہا کہ دراصل وہ نیلا پھول یعنی اس کا بیٹا اس جن کے لیے اتنا اہم اس لیے تھا کیونکہ اس نے اپنی جان کا کچھ حصہ اپنے بیٹے کے اندر محفوظ کر دیا تھا، جس سے وہ امر ہو سکتا تھا، مگر جب شہزادی نے اس کے بیٹے کو مارا تو اس کی جان کا وہ حصہ ایک نیلا ہیرا بن کر ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس لیے اس نے تمام لڑکیوں اور شہزادی کو قید کیا ہے تاکہ ان کی مدد سے وہ ہیرا ڈھونڈ سکے۔ وہ خود اس حدود میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ سن کر شہزادہ بولا کہ کتنا خود غرض جن ہے کہ اپنی لمبی زندگی کی خاطر اپنے ہی بیٹے کا سہارا لیا، اس کو تو سبق سکھانا ہی پڑے گا، مگر ہم وہ ہیرا ڈھونڈیں گے کیسے؟ تو بابا جی نے کہا کہ اللہ کی نظر سے کچھ نہیں چھپتا، یہ قالین ہی ہمیں رب کے حکم سے ان ہیروں تک لے جائے گا۔
شہزادہ بولا مگر آپ نے تو بولا تھا ایک ہی ہیرا ہے۔ تو بابا جی نے جواب دیا کہ ایک ہیرا تو اس کے بیٹے کے اندر تھا، باقی کے 2 ہیرے اس نے کہیں اور چھپا رکھے ہیں۔ تو شہزادہ بولا کہ ہو سکتا ہے اس جن کے اور بھی بچے ہوں اور اس نے وہ ہیرے ان میں چھپا رکھے ہوں۔ بابا جی نے کہا ہونے کو تو کچھ بھی ممکن ہے، مگر صبر رکھو، ہم کچھ ہی دیر میں تمام ہیروں تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں شہزادی کو سوئے 18 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ شہزادی کو جگائے، مگر وہ ناکام رہا، کیونکہ اس جن نے اس کو ہوا میں لٹک رہی ایک رسی پر لٹکا رکھا تھا اور شہزادی نے اس رسی کو پار کر کے اوپر جا کر وہ ہیرا لانا تھا۔ مگر نازک شہزادی کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا۔ وہ تھوڑا ہی اوپر جاتی اور پھسل کر نیچے گر جاتی۔ اس کے جسم پر زخم ہو گئے تھے اور ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ وہ رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر وہ ظالم نہیں رکا۔ آخر شہزادی نے ہار مان لی اور کہنے لگی کہ تم مجھے جان سے مار دو، مگر میں اوپر نہیں چڑھوں گی، کیونکہ یہ میرے بس کا کام نہیں۔ یا تو تم مجھے مار دو یا پھر میرے ذمہ کوئی اور کام لگا دو، کہو تو میں تمہارے کپڑے دھو دیتی ہوں یا پھر کھانا بنا دیتی ہوں۔ تو جن اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری لڑکی کو رسی پر چڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ لڑکی بھی رونے لگتی ہے، مگر جن کے ڈر سے وہ رسی پر چڑھنے لگتی ہے۔ تھوڑی دور جا کر وہ لڑکی رسی کے ساتھ بادلوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ اب جن اور شہزادی کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ اسی وقت اچانک وہ لڑکی نیچے آ گری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ شہزادی نے اس لڑکی کو گود میں لیا اور اپنے دوپٹے سے اس کا سر باندھنے لگی۔ تبھی لڑکی نے شہزادی کو سرگوشی میں بتایا کہ اوپر ایک کمرہ ہے جس میں سے نیلی روشنی نکل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ہیرا اسی کمرے میں ہے۔ میں نے وہاں کسی کو دیکھا ہے جو مجھے بالکل شہزادے جیسا لگ رہا تھا، اور ان کو دیکھ کر میں اپنا آپا کھو بیٹھی اور ہاتھ پھسل گیا۔ میری بات مانو، ہمت کرو اور اوپر جاؤ۔ مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے اس ہیرے کے بدلے ہم اس سے اپنی آزادی کا سودا کر سکیں۔ اس کی باتوں سے شہزادی جوش میں آ جاتی ہے اور جن سے کہتی ہے اب میں اور کسی لڑکی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ تمہاری گنہگار میں ہوں تو میں ہی وہ ہیرا لے کر آؤں گی، اور ہمت کر کے رسی پر سوار ہو جاتی ہے۔ وہاں شہزادہ اور بابا جی بھی اس ہیرے تک پہنچ چکے تھے، اور وہیں ان کو شہزادی دکھائی دیتی ہے جو زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ شہزادی نے جیسے ہی شہزادے کو دیکھا تو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے پاس آ گئی اور بولی کہ وہ ہیرا وہاں اس کمرے میں ہے، مگر میں اس کو اٹھا نہیں پا رہی۔ بابا جی اور شہزادہ اسے دلاسا دیتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر بابا جی اس ہیرے کو آرام سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جھولے میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر وہ شہزادی کو ساتھ لے کر وہاں سے دوسرے ہیرے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہاں جن شہزادی کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک شہزادی نہیں لوٹی تو اس نے اس کے محل میں جھانک کر دیکھا کہ شہزادی سو رہی ہے یا جاگ گئی ہے۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں شہزادی اس کا ہیرا لے کر بھاگ تو نہیں گئی، کیونکہ وہ اس ہیرے کی طاقت کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ محل پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہاں لوگوں کو بہت نقصان ہوا، مگر اس جن کو شہزادی نہیں ملی۔ ادھر اس بات سے انجان شہزادہ شہزادی کو لے کر بابا جی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پاس اب بس 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ شہزادی کا آدھا جسم نیلے پھول میں بدل چکا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ لوگ دوسرے ہیرے تک پہنچ گئے اور کامیاب ہو کر تیسرے ہیرے کی طرف نکل گئے۔ سخت پہرے کے باوجود وہ بابا جی کی مدد سے بآسانی ہیرے لینے میں کامیاب رہے۔ اب وہ لوگ 3 ہیرے حاصل کر چکے تھے اور اب وقت تھا مقابلے کا۔ بابا جی نے کہا کہ شہزادی اب بھی اسی کی قید میں ہے۔ یہ بس باطنی طور پر ہمارے ساتھ ہے، مگر اس کا ظاہری جسم جو کہ آدھا نیلے پھول میں بدل چکا ہے اسی کے قبضے میں ہے۔ اب شہزادی ہی ہمیں اس جن تک لے کر جائے گی۔ پھر بابا جی نے شہزادی کے گلے میں ایک تعویذ پہنا دیا تاکہ اس جن کا ہر وار کھا لی جائے۔ پھر وہ پوری تیاری کے ساتھ اس جن سے جنگ کرنے نکل گئے۔ وہاں جن شدید غصے میں لڑکیوں کو پیٹ رہا تھا اور شہزادی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر شہزادی کہاں گئی اس بات سے ہر کوئی انجان تھا۔ پھر جن کو رسی میں کچھ ہلچل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور کچھ ہی دیر میں شہزادی رسی سے نیچے آ گئی۔ شہزادی کے خالی ہاتھ دیکھ کر جن اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میرا ہیرا کہاں ہے؟ تو شہزادی بولی
کہ آخر اس ہیرے میں ایسا کیا ہے جو تم اس کے لیے پاگل ہو؟ اگر وہ تمہارے لیے اتنا ضروری ہے تو خود جا کر کیوں نہیں لے آتے؟ ہم انسانوں کو کیوں بھیج رہے ہو؟ تم تو جن ہو نا، تو اپنی جادوئی طاقت سے غائب ہو کر یا اڑ کر لے آؤ نا وہ ہیرا۔ اس کی بات سن کر جن بوکھلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں تیری بکواس صرف اس لیے سن رہا ہوں تاکہ تم میرا ہیرا میرے حوالے کر دے، ورنہ تیری زبان کھینچ لیتا۔ شہزادی کہتی ہے مجھے اوپر کوئی ہیرا نہیں ملا، مگر مجھے کچھ ایسا ضرور مل گیا ہے جو تیرا خاتمہ کر سکتا ہے، کیونکہ اب میں جان گئی ہوں کہ وہ ہیرا تیرے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو وہ جن شہزادی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسی وقت رسی سے بابا جی اور شہزادہ بھی وہاں آ جاتے ہیں، اور شہزادہ اس جن کو کہتا ہے کہ خبردار میری شہزادی کو ہاتھ بھی لگایا تو نے جتنے ظلم کرنے تھے تو نے کر لیے، اب اور نہیں۔ پھر بابا جی اپنے جھولے سے وہ ہیرے نکالتے ہیں اور جن ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اگر انہوں نے میرے چہرے پر ڈر دیکھ لیا تو یہ سب جان جائیں گے کہ ان ہیروں میں میری جان ہے۔ مجھے ایسا ظاہر کرنا ہوگا جیسے مجھے ان ہیروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی بابا جی کہتے ہیں کہ اب بتا تو نے شہزادی اور باقی لڑکیوں کو کیوں قید کیا ہے؟ نہیں تو ان تمام ہیروں کو فنا کر دوں گا، اور تو جانتا ہے کہ ان کے فنا ہونے سے تو بھی فنا ہو جائے گا۔ جن بابا جی کی بات سن کر ڈر جاتا ہے تو کہنے لگا مجھے ہمیشہ اسی بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ ایک دن کوئی اللہ والا آ کر مجھے اور میری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تبھی میں نے اپنی جان کو 3 حصوں میں قید کر کے خود کو اس ڈر سے آزاد کیا تھا، مگر میری بدقسمتی دیکھو کہ جس دن میں نے اپنی جان کا ایک حصہ اپنے بیٹے کے جسم میں داخل کیا، اسی دن اس کی موت ہو گئی اور میں اپنے ہی بنے جال میں قید ہو کر رہ گیا، اور میں تبھی آزاد ہو سکتا تھا جب میرے بیٹے کو مارنے والا ہی مجھے میرا ہیرا لا کر دے گا۔ اسی وجہ سے میں نے شہزادی کو قید کیا، مگر اب تو سب بیکار ہے۔ تو بابا جی بولے کہ انسان تم لوگوں کی زندگی میں دخل نہیں دیتے، تو تمہیں بھی انسانوں کی زندگیوں میں دخل دے کر ان کو پریشان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شہزادی نے جو غلطی نادانی میں کی اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ نہ تم اس جگہ وہ عمل کرتے اور نہ ہی تمہارا بیٹا نیلے پھول میں تبدیل ہوتا۔ اپنی کی ہوئی غلطی کا بدلہ تم ان معصوم لڑکیوں سے نہیں لے سکتے۔ تو وہ جن کہتا ہے آپ مجھے میرے ہیرے واپس کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی پوری سلطنت کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ تبھی وہاں اس جن کی بیوی اور بیٹی آ جاتی ہے اور بابا جی سے رحم کی بھیک مانگنے لگتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ تمہاری یہی سزا ہے کہ پہلے تم سب مسلمان ہو جاؤ اور پھر حضرت سلیمان فارسی کی قسم کھاؤ کہ دوبارہ کبھی کسی انسان کو پریشان نہیں کرو گے اور نہ ہی ان کی حدود میں داخل ہوگے، ورنہ حضرت سلیمان فارسی تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے، اور یہ ہیرے میں کسی ایسی جگہ محفوظ کر کے رکھوں گا جس کا تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اسی وقت وہ تمام جنات بابا جی کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر شہزادی اور شہزادے سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ شہزادی ان سب کو معاف کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جن اپنی پوری سلطنت کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور شہزادی ہوش میں آ جاتی ہے اور اٹھ کر تمام ماجرا بادشاہ کو بتاتی ہے۔ بادشاہ بھی اپنی بیٹی کے فیصلے سے خوش ہوتا ہے اور بابا جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ اگلے دن شہزادے سلمان کا ایک ملازم ان کا پیغام لے کر بادشاہ سلطان کے پاس آتا ہے جس میں شادی کی تاریخ درج ہوتی ہے۔ بادشاہ بھی ان کا پیغام قبول کر لیتا ہے اور ٹھیک 1 ہفتے بعد دھوم دھام سے شہزادی کی شادی ہوتی ہے۔ بابا جی بھی ان کی شادی میں شرکت کرتے ہیں۔ بادشاہ سلطان بابا جی سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہزادے نے بابا جی کی جو کرامات دیکھی اس کے بعد اس نے بابا جی کی مریدی اختیار کر لی اور حق کی راہ پر چل پڑا۔ بابا جی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بادشاہ اور شہزادے نے مل کر وہ تمام زمین جہاں بابا جی رہتے تھے وہ بابا جی کے نام کر دیتے ہیں اور وہاں ان کے لیے بہت بڑا محل تعمیر کرواتے ہیں جہاں بابا جی آرام سے رہیں اور دور دور سے لوگ آ کر ان سے فیض حاصل کر سکیں۔ بابا جی جن کو دنیا اور عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بادشاہ اور شہزادے کا یہ نذرانہ خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ غار میں رہیں یا محل میں ان کا کام تو لوگوں کو حق کا راستہ دینا ہی ہے اور وہ یہی کام جاری رکھیں گے۔ شہزادہ بھی بابا جی کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا اور شہزادی بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور تمام دکھ بھول چکی تھی۔
اس جن نے دوبارہ کبھی انہیں پریشان نہیں کیا، کیونکہ ان ہیروں کے بنا وہ جن اب بس ایک بیکار جن تھا جس کی تمام طاقتیں بے اثر ہو چکی تھیں۔ آج سب لوگ ہنسی خوشی وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔